बादशाह से खतरा है। मियां साहब आपके दिन गिने जा चुके। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान में मियारी तालीम जहाँ भी मिले उसकी कदर करनी चाहिए, मगर इस वक्त पाकिस्तान मियारी तालीम देने वाले उस असातिज़ा की कदर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बेहतरीन और मियारी तालीम देने वाले पाक तुर्क एजुकेशन फाउंडेशन में ज़ेर तालीम तकरीबन 12,000 पाकिस्तानी बच्चों का मुस्तकबिल, तालीमी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। इसी वजह है और बैकग्राउंड ये है कि पाक तुर्क एजुकेशन फाउंडेशन के मुताबिक इस वक्त उनके असातिज़ा को हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो जो 108 तुर्क टीचर्स हैं वो अपने बच्चों और अहले खाना समेत फौरी तौर पे पाकिस्तान से निकल जाएं। ये वो 108 तुर्की के असातिज़ा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इन स्कूलों में तालीम दी और ये पाक तुर्क एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों की रूह थे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपना वादा निभाया तुर्की की हुकूमत से और तुर्की के मौजूदा हुकूमत से और तैयब अर्दोगान से कि वो पाकिस्तान में मौजूद इन असातिज़ा को, तुर्की के असातिज़ा को मुल्क से निकाल देंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाक तुर्क एजुकेशन फाउंडेशन दरअसल गुलन मूवमेंट चलाई थी, वो इनको चलाती है। गुलन तहरीक वो तहरीक है जिसके बारे में तुर्की की हुकूमत और सदर अर्दोगान कहते हैं कि उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने की और उनके मुल्क में बगावत की कोशिश इस तहरीक ने ही की। इसके सरबराह फतेहुल्लाह गुलन अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया के एक दूर दराज इलाके में रहते हैं और उनकी ये तहरीक तुर्की में बहुत मकबूल समझी जाती थी। मजहबी ख्यालात के गुलन हैं लेकिन मोतदिल ख्यालात की वजह से मगरिब में उनकी पजीराई होती है। अब ये जो हमारे पाक तुर्क स्कूल के टीचर्स निकाले गए हैं ये तुर्की की हुकूमत के बकौल उसी तहरीक का हिस्सा है जिसे कल तैयब अर्दोगान ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए दाइश और अल-कायदा से ताबीर किया है। इन असातिज़ा को हुकूमत तुर्की का मुतालबा था कि फौरी तौर पर मुल्क से निकाल दिया जाए और इसलिए कि ये गुलन मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और ये गुलन तहरीक ही है जिसके हवाले से तुर्की में फौजी बगावत की नाकामी के बाद दसियों हज़ारों लोगों को फौज से, पुलिस से, सरकारी इदारों से, जुडिशरी से और दूसरे इदारों से फौरी तौर पर निकाला गया था, क्योंकि कहा यह गया था कि ये असर में हैं गुलन तहरीक के। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से सबसे ज़्यादा मसला इस वक्त इन तालिब इल्मों का हो गया है। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी से लेके ए लेवल्स तक की तालीम देते हैं और पाकिस्तान में इनकी तादाद एक बड़ी तादाद के ये स्कूल्स हैं जो कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मौलूद चावशओग्लू ने अगस्त में पाकिस्तान आके हुकूमत पाकिस्तान से बराह रास्त मुतालबा किया था कि इससे मुंसलिक तमाम टीचर्स को फौरी तौर पर तुर्की से निकाल दिया जाए। अब उनको पाकिस्तान की हुकूमत ने सिर्फ चंद हफ्ते दिए हैं पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं और इसके लिए ये असातिज़ा भी परेशान है और इनके साथ मुंसलिक इनके अहले खाना भी परेशान हैं कि ये 400 लोग उनको ख्याल ये है कि वो तुर्की जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लग सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा परेशान वो तालिब इल्म हैं जो ए लेवल से लेके और प्राइमरी लेवल तक इन स्कूलों में पढ़ते हैं। उनका भरपूर ज़बरदस्त लगाव है अपने असातिज़ा के साथ और उनको अब जिस अंदाज से पाकिस्तान से निकाला जा रहा है ये तालिब इल्म, हमारे हज़ारों ये तालिब इल्म जो इन असातिज़ा के को बहुत अपना महबूब समझते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमें लॉजिक्स दें, अब हमारे टीचर्स को किस बेस पर निकाल सकते हैं भाई? उन्होंने हम अपनी जनरेशन्स को ब्राइट होता हुआ दिखना चाहते हैं उनके साथ। उन्होंने हमें ब्रॉट अप किया, ग्रूम अप किया है। सिर्फ पढ़ाना नहीं होता एक ज़िंदगी में, इंसान को सिर्फ बड़े होने के लिए सिर्फ डिग्री नहीं चाहिए होती।
ایک ٹیچر جو ہماری اپنی پوری فیملی کو قربان کر کے دوسرے ملک آئے ہیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے, ان کے ساتھ ایسا ہوا جا رہا ہے کہ ان کو صرف 3 دن کا وقت دیا ہے, 3 دن میں وہ کہاں جائیں گے. میں گریجویٹڈ ہوں پاک ترک کی, لیکن میں پاک ترک اور اپنے ٹیچرز کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی, زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتی. ان کو پلیز نہ جانے دے. 20 سال سے پاک ترک اسکولز کا نیٹ ورک یہاں کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو تب یاد نہیں آیا تھا کہ ہم نے یہاں سے نکالنا بھی ہے ان کو. جب انہوں نے 20 سال یہاں محنت کی, اپنا ٹائم ہمیں دیا, سب کچھ اسٹیبلش کیا, تو 5 دن کے نوٹس پہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ نکل جائیں یہاں سے. آخر قصور کیا ہے ان کا؟ ہمیں اپنے ٹیچرز واپس چاہیے. وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ سب کچھ سکھایا جو کسی نے نہیں سکھایا. ان کے اتنے سالوں کی محنت کا یہ نتیجہ دیا جا رہا ہے. کیا ٹیچرز کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے؟ انہوں نے اتنی محنت کی, وہی ہمارا مستقبل بنا رہے ہیں اور ہم ہی آگے پاکستان کا مستقبل بنائیں گے. اگر اساتذہ کے ساتھ ایسا کیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ 1995 میں پاک ترک ایجوکیشن اسکولز اینڈ کالج فاؤنڈیشن نے پاکستان میں اسکول قائم کرنے کا عمل شروع کیا تھا, اور اس کے لیے کراچی, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, حیدرآباد, خیرپور, جامشورو میں 28 اسکول بنائے جو کہ اس وقت فعال ہیں, اور ان کا الحاق کیمبرج سے بھی ہے, وفاقی تعلیم بورڈ سے بھی ہے, اور ملک کے دوسرے صوبوں کے تعلیمی بورڈ سے بھی ان کا الحاق ہے. پاکستان میں پاکستانی بچوں کو تعلیم دینے والے یہ اساتذہ کا مستقبل اور انہیں جس انداز سے پاکستان سے نکالا جا رہا ہے اور ان کا اپنا مستقبل, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے کورسپونڈنٹ عامر سعید عباسی نے. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. کیا یہ اساتذہ اور ان کے اہل خانہ ہر ممکن رکنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بہرحال کسی صورت میں ترکی واپس نہیں جانا چاہتے اور وہ مختلف دوسری ڈیسٹینیشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بہت پریشان ہیں یہ لوگ؟ جی کامران صاحب, بالکل یہ اساتذہ بہت شدید ذہنی اذیت اور ایک غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہ اساتذہ آئے اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ استدعا کی کہ ان کو کم از کم اتنا وقت ضرور دیا جائے کہ جو تعلیمی سال چل رہا ہے, جن بچوں کو یہ پڑھا رہے ہیں, ان کے اپنے بچے پڑھ رہے ہیں انہی تعلیمی اداروں میں, ان کا تعلیمی سال جو مارچ میں ختم ہوگا اس وقت تک کا وقت دیا جائے تاکہ یہ اپنے جو تمام امور ہیں ان کو نمٹا سکیں. یہ اساتذہ جو ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ فیملیز ہیں, تمام لوگ یہ اپنا تقریباً ترکی سے وائنڈ اپ کر کے یہاں پر آئے اور یہ کہتے ہیں کہ 15 سال سے یہ یہاں پر اپنی تعلیمی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ تمام جو اساتذہ ہیں, ان کی فیملیز ہیں, یہ ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے ان بچوں کو پڑھایا, ان اساتذہ نے اس کے علاوہ یہاں پر جو رہائش کے لیے انہوں نے بھاری جو رینٹس ہوتے ہیں گھروں کے وہ لیے, اس کے علاوہ سامان لیا, ایک مکمل انہوں نے اپنا دوسرا گھر بنا لیا تھا پاکستان کو اور یہاں کے تعلیمی اداروں میں سرو کرنے کا مشن تھا. وزارت داخلہ اور حکومت پاکستان ان کو کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ شاید یہ حکومت ترکی کا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پہ نکال باہر کیا جائے. بالکل کامران صاحب, جو وزارت داخلہ کے حکام عدالت میں بھی پیش ہوئے اور اس کے علاوہ جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا تھا, اس میں بالکل گورنمنٹ آف پاکستان اس سے ارادہ نہیں ایسا رکھتی کہ ان کو 20 نومبر سے زیادہ جو 3 دن کا وقت دیا گیا تھا اور 20 نومبر سے زیادہ کسی بھی قسم کا وقت دیا جائے. فاضل عدالت میں بھی وزارت داخلہ کے حکام پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 نومبر سے پہلے ان تمام لوگوں کو یہاں سے ملک چھوڑنا ہے اپنی فیملیز کے ساتھ. تقریباً 108 اساتذہ ہیں اور ان کی 400 سے زائد جو فیملی ممبرز ہیں وہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں, ان تمام کو ملک چھوڑنا ہے. تاہم فاضل عدالت نے جب استفسار کیا کہ کیا آپ نے ان کے ویزا ایکسٹینشن میں کوئی وجہ لکھی, کیا انہوں نے کوئی سفارتی آداب کی خلاف ورزی کی یا پاکستان میں کوئی کرمنل کسی قسم کا کوئی قانون توڑا, لیکن تاہم جو وزارت داخلہ کے حکام تھے انہوں نے اس حوالے سے بتایا کہ ان کو اطلاع نہیں ہے, لیکن وجہ بتائے بغیر ان کو 3 دنوں کے اندر ملک چھوڑنے کی جو ہدایت جاری کی گئی تھی اس کے اوپر لگتا یہی ہے کہ وزارت داخلہ کے حکام سختی سے عمل کرائیں گے. اور یہ جو تمام اساتذہ ہیں, ان کے بچے ہیں, فیملیز ہیں, وہ بہت زیادہ اذیت میں مبتلا ہیں اور وہ کیونکہ میڈیا پر آ کر بھی بات نہیں کر سکتے. ان کا یہ موقف ہے کہ وہ کیونکہ صرف جو یہاں پر ان کے پاکستان میں فاؤنڈیشن کے چیئرمین تھے, ان کے ذریعے انہوں نے پارٹی بنے, وہ اس مقدمے میں اور عدالت میں بھی رجوع کیا. اس کے علاوہ میڈیا کے ذریعے بھی انہوں نے ریکویسٹ کی حکومت پاکستان کو کہ کچھ مناسب وقت دیا جائے تاکہ وہ یہاں سے ریپ اپ کر سکیں, جا سکیں جہاں پر بھی ڈیسٹینیشن. عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ ہیں. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں بھارت کا, جہاں پر وہاں کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 1000 اور 500 روپے کے نوٹ اچانک 4 گھنٹے کے نوٹس پہ ختم کر دیے تھے. پورے بھارت میں کھلبلی نہیں بلکہ ایک تہلکہ مچا ہوا ہے. حالات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ لوگوں کے پاس کیونکہ اب سرمایہ نہیں ہے اور اس طرح کا کیش نہیں ہے,
وہاں پہ خریداری میں مختلف مالز میں مختلف دکانوں میں خریداری 70% تک گر گئی ہے. ایک بحرانی صورتحال ہے بھارت میں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پورے بھارت میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. اس کی وجہ بھارتی وزیر اعظم مودی کا وہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے بقول اپنے کرپشن ختم کرنے کے لیے 10 روز قبل اچانک رات 8 بجے اعلان کیا کہ 12 بجے رات تک 4 گھنٹے کے اندر اس وقت موجود 1000 اور 500 روپے کے کرنسی نوٹ پورے بھارت میں منسوخ کر دیے جائیں گے. بھارت میں اس فیصلے کی وجہ سے ایک بھیانک صورتحال نے جنم لیا ہے اور پچھلے 10 دنوں میں بھارت میں خریداری کی شرح مختلف بازاروں میں دکانوں میں اور مختلف مالز میں 70% تک گر چکی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس کیش نہیں ہے اور جو ان کا پرانا کیش تھا وہ 4 گھنٹے میں اس دن 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک ختم ہو گیا ہے. بھارت میں وائٹ منی والے کہتے ہیں کہ وہ راتوں رات امیر بن گئے ہیں اور ایک زبردست کاروبار وہاں چمک اٹھا ہے. جن کے پاس ڈکلیئرڈ کیش ان ہینڈ روپے موجود ہیں وہ 1000 روپے کے لے کے اور 700 روپے میں تبدیل کر رہے ہیں. 1 لاکھ روپے کے 70,000 دے رہے ہیں, 1 کروڑ کے 70 لاکھ روپے دے رہے ہیں اور اس طرح سے لوگ راتوں رات ارب پتی بھی بن رہے ہیں جن کے پاس وائٹ پیسہ کسی فارم کے اندر موجود ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت کے ایک معروف جوتشی بابا رام دیو کا کہنا ہے کہ نریندر مودی نے یہ فیصلہ ان کے کہنے پر کیا. نریندر مودی نے فیصلہ جوتشی کے کہنے پہ کیا یا اپنی عقل سے کیا لیکن اس نے پورے بھارت میں اس وقت کھلبلی مچائی ہوئی ہے. بھارتی ٹیلی ویژن کہتا ہے کہ اس کے 8 نومبر کے نوٹ منسوخ ہونے کے بعد سے صدمے میں اور طویل جو لائنیں بنی ہوئی ہیں بینکوں کے باہر ان میں کھڑے ہونے سے کے واقعات سے اب تک تیز اعظم کے اعلان کے مطابق جن لوگوں کے پاس 500 اور 1000 روپے کے نوٹ ہیں وہ انہیں 10 دسمبر سے 30 دسمبر تک 50 روز میں اپنے بینک اکاؤنٹس یا ڈاک خانوں میں جمع کر سکیں گے اور صرف 4000 روپے تک کی رقم چھوٹے نوٹوں میں تبدیل کرا سکتے ہیں. اس فیصلے کے بعد سے بینکس میں اور پوسٹ آفیسز کے باہر لمبی قطاریں بن گئی ہیں. مرد عورت اور بوڑھے لوگ گھنٹوں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور افراتفری ہے جو کہ ہر طرف نظر آ رہی ہے اس معاملے میں. میں 125 کروڑ دیش واسیوں کو نمن کرتا ہوں, سلام کرتا ہوں. اب گھر میں دال روٹی کے پیسے بھی نہیں ہے تو یہاں آ کے مجبوری میں لائن میں لگ گئے. ایک پیسے نہیں ہے, دودھ کے لیے پیسے نہیں ہے. کل ادھار لیا تھا آج وغیرہ ہم نے دے رہے. کیا کروں دے نوبڈی کو پوچھیں آپ کے ہیں نہیں, یار جن کے ہیں ان کے بھی نہیں ہیں. ہاسپٹل میں پیسہ جمع کرانا ہے آپریشن کے لیے وہ نہیں ہے. بتائیے ہم لوگ کہاں جائیں. دے شوڈ میک اے سیپریٹ لائن فار ہینڈیکیپڈ اینڈ اولڈ پیپل. لوگ دوا لینے کے لیے کل آئے, 500 کا نوٹ بولے میرے پاس ہے, دوا لینا ہے, باہر کے ہم لوگ ہیں, آپ لے لیجئے, بینک تو پیسہ لے ہی لے گی. بولے کہ نہیں ہم بند ہو گیا, سسٹم ختم ہو گیا. یہ پتا ہے, خود کو ہے پتا ہے, اڑوس پڑوس کو ہے پتا ہے. جب بچے کو ایڈمٹ کرو, ہم کہیں سے بھی 1 گھنٹے کا مولت تو پیسہ لے کے آئیں گے چھٹا کرا کے. آپ کو نہیں چلتا 500 کا نوٹ, ہم چھٹا کرا کے لیتے ہیں. انہوں نے بولا نہیں جب تک پیسہ جمع نہیں ہوئے گا تب تک ہم نہیں لیں گے. جس وقت یہ فیصلے کا اعلان ہوا اب سے 10 روز قبل بھارت کے دنیا بھر میں 500 اور 1000 والے جو نوٹ تھے جو گردش میں تھے ان کی کل مالیت ایک اندازے کے مطابق 228 ارب ڈالر تھی, یعنی تقریباً 15,000 ارب بھارتی روپے تھے جو کہ گردش میں تھے اور جو کہ فوری طور پہ منسوخ کر دیے گئے تھے. تو بھارتی حکومت کا کہنا یہ تھا کہ اب یہ تمام رقم ٹیکس کی چھلنی سے نکلے گی اور پھر اسے وہ عوام کو منتقل کرے گی. لیکن کاروباری طبقے اور عوام کی شدید مشکلات کے باوجود بھارت کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں اس وقت ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ایک جانب عوام اس کے خلاف بھرپور احتجاج کر رہے ہیں اور بھارت کی پارلیمنٹ میں اس کی سیاسی جماعتیں کیونکہ عوام پریشان ہیں اور ان کو موقع ہاتھ میں آیا ہے, نریندر مودی کی سخت تنقید کر رہے ہیں اور بی جے پی کی بھرپور تنقید کی جا رہی ہے. اور اس میں بھارت کے جو چیدہ رہنما ہیں اپوزیشن کے, چاہے ممتا بینرجی ہوں, نئی دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال ہوں اور لوک سبھا کے رکن اسد الدین اویسی ہوں, انہوں نے اس فیصلے کو بھارت کے لیے مہلک قرار دیا ہے. مگر نریندر مودی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تو انہوں نے کر دیا ہے, بھارت سے کالے دھن کو انہوں نے پاک کر دیا ہے. دیش کے اندر جگہ جگہ
گھروں میں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, جگہ جگہ گھروں میں نوٹ نہ ہونے کی وجہ سے, نوٹ نہ بدلے جانے کی وجہ سے کسی کی آتم ہتیا ہو رہی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. 2,25,000 کروڑ کا GDP لاسٹ ہو گیا ہے. 100 ایئر دیش کو پیچھا کے کر دیا, آگے تو چھوڑو, دیش کو پیچھا کر دیا. وجے مالیا 9,000 کروڑ کھا کے ڈکار لے کے لندن بھاگ گیا. للت مودی 16,000 کروڑ کھا کے لندن بھاگ گیا. مسٹر پرائم منسٹر, ان کو پکڑ کے کون لائیں گا؟ جیسا کہ خدشات تھے, امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر منتخب ہونے کے بعد ہی امریکہ میں نسلی اور مذہبی منافرت تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس میں ان کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. امریکی اخبارات کہہ رہے ہیں کہ ڈرامائی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. پچھلے چند دنوں میں امریکہ کے یونیورسٹیز میں, مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف, تارکین وطن کے خلاف واقعات ہوئے ہیں اور چند دنوں کے اندر 35 بڑے واقعات ہیں جو FBI نے رجسٹر کیے ہیں. یہ امریکی اخبار کہہ رہے ہیں. امریکہ میں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف اور تارکین وطن کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی اپنے مخالفانہ جذبات کو نہیں چھپایا, بلکہ وہ کھل کے کہتے رہے کہ وہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتے ہیں, وہ تارکین وطن سے بھی, اور دوسری بھی جو نسلی اقلیتیں ہیں ان کی پوری الیکشن کیمپین اس کا حصہ تھا. اور جو اس دوران وہ کہتے رہے تھے, اب ایسا لگتا ہے کہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. I think Islam hates us. I want surveillance of certain mosques, okay? If that's okay. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. I will build a great, great wall, and I will have Mexico pay for that wall. I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody, and I wouldn't lose any voters, okay? I don't know what I said. I don't remember. The President-elect of the United States of America, Donald Trump. It is time for us to come together as one united people. ان توقعات کے برعکس کے ڈونلڈ ٹرمپ شاید امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے بعد اپنے خیالات اور جذبات کو مائلڈ کریں گے اور وہ ایک وسیع اور بہتر سوچ کی طرف آگے بڑھیں گے. یہ خیالات اور یہ خوشگواری, یہ خیال اور یہ خوشگمانی اس وقت بیکار ثابت ہو رہی ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ اپنے ایجنڈے پہ, اپنے وعدوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کل ہی امریکہ کی ایک انتہائی متنازع شخصیت مائیکل فلن, لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلن کو امریکہ کا اپنا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے کی دعوت دی ہے. یہ وہی جنرل مائیکل فلن ہیں جس نے 3 مہینے قبل ایک بیان دیا تھا جو کہ کسی بھی ایک ذمہ دار شخص سے توقع نہیں کی جا سکتی. جنرل مائیکل فلن نے کہا تھا کہ اسلام ایک ایسا نظریاتی کینسر ہے جو مذہب کی آڑ میں چھپا ہوا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کے قومی سلامتی کے یہ مشیر کہتے ہیں کہ ان کے ان خیالات کی وجہ سے صدر اوباما نے 1914 میں انہیں ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی سے فارغ کیا تھا. یہ امپورٹنٹ بات ہے اور اسی وجہ سے ان کے ان خیالات کی وجہ سے انہیں انتہائی متعصب سمجھا جاتا ہے. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر ہوں گے. امریکہ کی اس موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا ہے جناب ملک نعیم عابد نے, جن کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ہمیں پتہ ہے کہ الیکشن کی رات اور جب نتائج آ رہے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت برا زمانہ ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر سے ایسا لگا تھا, جو صدارتی انہوں نے تقریر کی تھی, کہ شاید وہ یہ دوسرے ٹرمپ ہوں گے. لیکن اب جو ان کا ایجنڈا سامنے آ رہا ہے, جو ان کی ٹیم سامنے آ رہی ہے, وہ تو اس سے بھی زیادہ زہریلا ایجنڈا لگتا ہے کہ وہ پرسو کر رہے ہیں, جو کہ انہوں نے کیمپین میں دکھایا تھا. خان صاحب تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی خان صاحب, مجھے یاد ہے پچھلے ویک آپ کے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تقریر ہے یہ ہر پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے والے شخص کی تقریر ہوتی ہے. یہ ہمیشہ مائلڈ اور میلو تقریر ہوتی ہے. اصل پتہ اس وقت لگے گا جس وقت یہ اپنی ٹیم کو پرپوز کریں گے اور ان کو سلیکٹ کریں گے. اور ابھی جس طرح آپ نے فرمایا, جو مائیکل فلن, جنرل فلن, جن کو انہوں نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر
اپوائنٹ کیا ہے، کس قدر متعصبانہ اور زہریلے خیالات ہیں ان کی تمام ٹیم دیکھ لیجیے، جتنے لوگوں کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں ود ایکسیپشن آف 1 or 2، وہ تمام وہ لوگ ہیں جو اسی نفرت کی بنیاد کے اوپر اسی نفرت کے ایجنڈے کو آگے لے کر چلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے لیے یا اسپینش یا میکسیکنز یا مائنورٹیز کے لیے صرف نہیں، یہ امریکہ کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. جس طرح میں نے لاسٹ ٹائم یہ عرض کیا تھا کہ 9/11 ڈڈ ناٹ چینج امریکہ ایٹ آل، یہ الیکشن امریکہ کو مجھے لگتا ہے ہمیشہ کے لیے چینج کر کے رکھ دیں گے. وہ امریکہ جو دنیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسی ایجنڈے کی اس ماحول کی وجہ سے اور یہ نسلی منافرت کے مذہبی منافرت کے واقعات میں ڈرامائی اضافہ ہو رہا ہے، کیا ماحول میں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے؟ جی بالکل، ہمیں تو جس وقت آپ باہر نکلتے ہیں تو آنیسٹلی خان صاحب ہمیں ہر نظر اپنے جسم میں گڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری فیملی حجاب لیتی ہے، پاکستانی ڈریس پہنتے ہیں. جس وقت ہم باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص ہمیں کریٹیکل نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور ہم اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ماڈریٹ اور فلیکسیبل اور ایکسیپٹیبل ہے، نیو یارک کی. آپ اندازہ کیجئے وہ سٹیٹس جہاں پہ وائٹ میجورٹی ہے، جو امریکہ کے سینٹرل سٹیٹس ہیں، وہاں پہ سچویشن کیا ہے، کس قدر نفرت اس شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قوم میں بھر دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نفرت ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ اس قوم کو، اس ملک کو زیادہ نقصان پہنچائے گی، یہ نفرت جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پچھلے 1.5 سال میں ہمیں دی ہے. بہت شکریہ جناب ملک نعیم عابد، ہمارے ساتھ نیو یارک سے موجود تھے. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے جنرل پرویز مشرف. بات کریں گے پاکستان کے قائدین، پاکستان کے رہنماؤں اور پاکستان کے حکمرانوں پر سعودی عرب اور قطر کا یا دوسرے بادشاہوں کا انفلوئنس. وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. ویلکم بیک. گزشتہ ہفتہ پاکستانیوں کے لیے اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس ہفتے بڑے دلچسپ انکشافات ہوئے، اور ان انکشافات کا تعلق تھا پاکستانی حکمرانوں کے غیر ملکی بادشاہوں کے ساتھ، مشرق وسطیٰ کے بادشاہوں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے. ایک جانب شریف فیملی کی جانب سے ایک ایفیڈیوٹ حلف نامہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے پاناما کے آف شور کمپنیز اور لنڈن کے فلیٹس کے حوالے سے پیش کیا گیا، جس میں قطر کے سابق وزیر اعظم حماد بن جاسم الثانی نے کہا کہ دراصل جناب نواز شریف کے والد صاحب نے ان کے والد کے ساتھ سرمایہ کاری کی تھی، اور جس کے نتیجے میں بہرحال یہ قطر کے یہ مے فیئر کے فلیٹس خریدے گئے، اور اس حوالے سے بے پناہ سوالوں نے جنم لیا ہے. قطر کے اس حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ قطر ملک تھا جس نے کہ وہ میڈیٹ بھی کیا تھا جب جناب نواز شریف کو ملک سے باہر بھیجا گیا تھا. اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ کی براہ راست مداخلت کے نتیجے میں بہت ساری باتیں اس حوالے سے سامنے آئی، جس نے پاکستانیوں کو سوچنے میں مجبور کیا کہ پاکستانی حکمرانوں کے غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ اس انداز کے تعلقات، کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، کیا یہ پاکستان کے مفادات کی بھرپور ترجمانی ہے، یا اس میں کچھ ایسا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا. اسی دوران سابق صدر جنرل پرویز مشرف کی یہ بات سامنے بھی آئی تھی کہ لنڈن کے جو ان کے بہت ہی پرتعیش فلیٹس ہیں سینٹرل لنڈن میں، انہوں نے کہا تھا کہ دراصل یہ انہیں اس وقت کے سعودی فرمانروا شاہ عبداللہ نے دلوائے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی اور اس میں رقوم بھی سابق سعودی فرمانروا نے جمع کرائے تھے، جس نے ان سوالوں کو جنم دیا کہ آخر ایک شخصیت جو پاکستان کی 9 سال تک صدر رہی، چیف آف آرمی سٹاف رہی، اس کو بے پناہ اس حوالے سے مرات ملی، اربوں روپے کی مرات ملی، اس کے لیے کیا مناسب تھا کہ غیر ملکی سربراہوں سے یا کسی بھی غیر ملکی سربراہ سے اس قسم کی مالی منفعت حاصل کرتے. ان پورے ماحول میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کیا پاکستان کے قائدین اور پاکستان کے حکمران غیر ملکی حکمرانوں سے، بادشاہوں سے یا حکومتوں سے اس انداز کے تعلقات بنا لیتے ہیں جس میں ان کی وقت زیادہ رہتی ہے اور قومی مفادات کی شاید اس انداز سے ترجمانی نہیں ہوتی. لیکن ابھی ہم اس بارے میں 100% یقین سے نہیں کہہ سکتے، لیکن حالات اچھے نہیں دکھائی دے رہے. لیکن ان تمام نازک معاملات پہ اور ان اہم ترین معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم جائیں گے دبئی، جہاں پر موجود ہیں سابق صدر پاکستان اور سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بار بار یہاں پہ ہم کورٹ کیسز میں سنتے ہیں کہ آپ پیش نہیں ہو رہے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں، وہ آپ نہیں آتے ہیں.
اور آپ کے حوالے سے بات سامنے آتی ہے کہ آپ کی صحت صحیح نہیں ہے, آپ ٹریول نہیں کر سکتے, لیکن جو آپ کی تصویریں سامنے آتی ہیں, دوسری ایکٹیویٹیز سامنے آتی ہیں, اس سے لگتا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو کہ صحت کے کوئی سنگین مسائل ہیں, پھر بھی آپ تشریف نہیں لا رہے. ہاں صحیح, دونوں باتیں صحیح ہیں. ایک تو ہیلتھ ایشو بالکل تھا, دیر از اے فریکچر, ہیئر لائن فریکچر ہے میرے بیک بون میں, لیکن سیٹلڈ ہے, انسیٹلڈ ہو جاتا ہے اوکیجنلی تو اور سیریس ہو سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے میں آرتھوپیڈک کے پاس لنڈن میں بھی میں نے دکھایا, کراچی میں تو میں دکھا ہی رہا تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی دکھایا. انہوں نے مجھے ایڈوائز کیا ہے انٹرونشن بھی اگر میں چاہتا ہوں ہو سکتی ہے, لیکن میں فی الحال نہیں کروا رہا ہوں. تو ہیلتھ ایشو ہے ڈیفینیٹلی, اور مجھے بار بار ادھر جانا پڑے گا ریگولرلی چیک کرانے کے لیے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں بالکل ہی بیڈ ریڈن ہوں اور میں ہل ہی نہیں سک رہا ہوں. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میری تصویر آ گئی کوئی ریلیکس کرتے ہوئے, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے جی ان کے تو بیک. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں ہل جل نہیں سکتا ہوں, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, میں ایکسرسائز بھی کرتا ہوں. اور جہاں تک ادھر آنے کا تعلق ہے, ایسی کیسز میں انفارچونیٹلی مجھے جسٹس ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی ہے آدمی, لیکن میں آنا چاہتا ہوں, بالکل میں آنا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں آؤں گا. اور ان کیسز کو سے میں نہیں بھاگ رہا ہوں. 15 دفعہ میں کورٹس میں اپیئر ہوا ہوں, دوبارہ ہوں گا, لیکن تھوڑی سی انوائرمنٹ ماحول تھوڑی سی بہتر ہو جائے تو انشاءاللہ ہوں گا. تو جنرل صاحب کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام پر اعتماد نہیں ہے کیونکہ آپ نے کہا کہ جسٹس ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا ملے گا؟ فرینکلی ڈاؤٹفل. اب تک فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہوا وہ ہوتا یہ کیسز ختم ہو گئے ہوتے, کیونکہ ان کیسز میں کوئی نہیں ہے, یہ سب پولیٹیسائزڈ ہیں, لیکن چل رہے ہیں, تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے. میں ان سب میں گیا ہوا ہوں, اپیئر ہوا ہوا ہوں, کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ مجھے دوبارہ بلایا جائے ادر دین پولیٹیکل وکٹیمائزیشن. میرا لائر ہے جو ریپرزینٹ مجھے کر رہا ہے. واٹ از دی یوز آف کنٹینیوسلی کالنگ می, الٹیریئر موٹیوز ہیں انفارچونیٹلی. لیکن جناب صاحب یہ صورتحال بڑی امبیرسنگ ہے, کیونکہ آپ پاکستان کے صدر رہے ہیں اتنے طویل عرصے تک, آپ چیف آف آرمی سٹاف رہے 9 سال تک, آپ ان عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے, آپ کورٹ میں نہیں آ رہے. اس کی وجہ سے یہ قانونی نظام آپ کو پروکلیمڈ آفینڈر, اشتہاری ملزم قرار دے دیتا ہے. سابق چیف آف آرمی سٹاف کا, سابق صدر کا اشتہاری ملزم بھی ہونا یہ ایک امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے؟ ہاں صحیح بات. وہ پراپرٹی یہ تو چل رہا ہے سلسلہ, ابھی نہیں ہے, یہ 2011 سے چل رہا ہے. اور اس وقت بھی جو اس کے بعد میں آ گیا تھا پاکستان, یہ پروکلیمڈ اوفینڈر ریڈ وارنٹ بھی نکالے جانے یہ 2011 تھے, 11-12 میں ہو رہے تھے. میں 13 میں آیا ہوں واپس پاکستان. ان اسپائٹ آف آل دیٹ میں واپس آ گیا تھا. تو یہ بات نہیں ہے, ایشو پولیٹیکل ہے, اور اس پولیٹیکل ایشو سے ذرا یہ کورٹس ہی مجھے دکھائیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہو رہا ہے تو میں آ کر بالکل اٹینڈ کروں گا. میں جیسے میں نے کہا میں 2013 میں آیا تھا اور میں دوبارہ آؤں گا, اور میں یہ بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کامران, میں دوبارہ آؤں گا. آئی ایم ویٹنگ فار دا رائٹ مومنٹ. سر اگر آپ جب آئیں گے تو ضرور آئیں گے, لیکن دیکھیں نا یہ یہاں کا جو پروسیس ہے اس میں اب انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ آپ کے انٹرپول کو رجوع کر سکتی ہے, آپ کے ریڈ کارنر نکال سکتی ہے, آپ کے لیے ٹریول کرنا مشکل ہو سکتا ہے, آپ کو انٹرسیپٹ کیا جا سکتا ہے, اور آپ انٹرپول کی وانٹڈ لسٹ پر آ سکتے ہیں. یہ سب کچھ کر سکتی ہے حکومت یہاں پہ؟ ہاں یہ میں نے کہا نا یہ پہلے بھی ہوا ہے. 2012 میں میرے خیال میں انٹرپول کو لیٹر لکھا گیا تھا, لیکن آگے پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا, ادھر سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا. کیونکہ دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سارے پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں, تو اتنا آسان نہیں ہے یہ اس طریقے سے انٹرپول کو افیکٹ کرنا. ٹھیک ہے نا, جو وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں, دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے, اور میں کون ہوں وہ یہ بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہوں, سب مجھے جانتے ہیں, انٹرپول میں بھی لوگ مجھے جانتے ہیں. تو دے انڈرسٹینڈ دیز تھنگز, اور میں نے پہلے بھی فیس کیا. 2012 میں انہوں نے ریڈ وارنٹس نکالے تھے میرے, اور میں لنڈن میں بیٹھا ہوا تھا, اور پھر میں دبئی آیا, ٹریول کیا میں نے, یونائٹڈ اسٹیٹ بھی گیا میں, تو آئی واز ٹریولنگ آل اوور دا ورلڈ. ان کے نکلے ہوئے تھے ریڈ وارنٹ. تو یہ کر سکتے ہیں, یو آر رائٹ, یہ چیزیں کر سکتے ہیں, یہی تو وکٹیمائزیشن ہے انفارچونیٹلی. اچھا ایک بات یہ بتائیے گا جیل صاحب کہ جس وقت آپ نے
پہلے تو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی پوزیشن چھوڑی، پھر آپ نے پریزیڈنسی چھوڑی اور پھر آپ یہ ٹرانسفر آف پاور ہوا. یہ ایک عام نوعیت کی عام معلومات کی بات ہے کہ یہ ایک براڈ ایگریمنٹ کا حصہ تھا جس میں اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے، دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تھی جناب آصف علی زرداری تھے، اور اس میں انٹرنیشنل پاورز بھی تھیں، برٹن تھا، یو ایس تھا، سعودی عرب تھا، دوسرے ممالک تھے، جس کے تحت یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ پریزیڈنسی چھوڑیں گے اور اس کے بعد آپ کے دور کی تمام چیزوں کو اس طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، وہ ماضی کا حصہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد ان کو ایک کوریج دینے کے لیے پارلیمان سے ایک ترمیم بھی منظور کر لی جائے گی. گویا کہ ایک براڈ ایگریمنٹ کے تحت آپ نے چھوڑا تھا، مگر اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کی منافی ہے. تھا کوئی ایسا ایگریمنٹ؟ فرینکلی میرے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اگر بیک گراؤنڈ میں چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے جنرل کیانی، ان میں اور گورنمنٹ میں اگر ہوا ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، بٹ ڈائریکٹلی میرے سے کوئی ایسی ایگریمنٹ نہیں تھی. آپ کے علم میں نہیں ہے جنرل صاحب؟ یہ تو ایک obviously ایک ویل نون فیکٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بتا کے نہیں کیا گیا کوئی ایسی بات؟ میری علم میں کوئی خاص نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کوئی بیہائنڈ دی سین آرمی چیف کے نے اور گورنمنٹ نے یہ کچھ باتیں کی تھیں. لیکن جیسا انتہائی قابل اعتماد اور بہت ہی نالجبل اور ٹاپ لیول کے آفیشلز ہمیں بتا چکے ہیں کہ جنرل کیانی نے یہ ایشورنس حاصل کی تھی جناب آصف علی زرداری سے، اس وقت کی حکومت سے، کہ اس ماضی کو بالکل ٹچ نہیں کیا جائے گا اور معاملات آگے بڑھیں گے اور اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل کوریج بھی دی جائے گی. پارلیمنٹ سے پھر وہ زرداری صاحب نہیں کرا سکے، لیکن یہ جنرل کیانی نے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف نے باقاعدہ یہ ایشورنس حاصل کی تھی. نہیں، نہ میں نے مانگی نہ مجھے کسی نے دی تھی. سیدھا کلیئر کٹ کیس تھا. میں الیکشنز میں پی ایم ایل کیو یا جو مجھے سپورٹ کر رہے تھے وہ ہار گئے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بن گئی. اب میں نے دیکھا کہ میں ایز اے پریزیڈنٹ بالکل ایک یوز لیس ربر سٹیمپ پریزیڈنٹ بن جاؤں گا. میری نہ کوئی پوچھے گا میرے سے کچھ، نہ کچھ ہوگا، تو وائی شوڈ آئی اسٹے؟ مجھے کیوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے ایک یوز لیس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنے کی. میں وہ ایسے نہیں ہوں عام. تو اس لیے میں نے سوچا، میں نے خود نے پرسنلی سوچا کہ آئی مسٹ ریزائن، اینڈ میں نے ریزائن. اچھا جنرل صاحب، آج کا سب سے اہم موضوع ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت، اور اس میں سب سے اہم ڈیولپمنٹ چند روز قبل ہوئی جب شریف خاندان کی جانب سے قطر کے سابق وزیر اعظم کی جانب سے ایک حلف نامہ پیش کیا گیا جس میں انہوں نے ان کے ساتھ بزنس تعلقات، مالی تعلقات اور اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ انہوں نے ایڈمیشنز کیے تھے اور انکشافات کیے تھے. اس کے ساتھ یہ بات بھی آئی کہ قطر انتہائی لگاؤ رکھتا ہے شریف خاندان سے، جناب نواز شریف سے، اور جو جناب نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی منتقلی ہوئی تھی اسلام آباد سے جدہ آپ کے دور میں سن 2000 میں، اس میں براہ راست کردار تو شاہ عبداللہ کا تھا، اس وقت کے سعودی فرما روا کا، لیکن قطر کا بھی اس میں ایک بیچ کا کردار تھا، اور شاہ عبداللہ نے کی خواہش تھی کہ قطر آپ سے بات کرے، اور اس وقت کے قطر کے حکمرانوں نے اور ان حماد کے صاحب کے خاندان نے اس میں کوئی میڈیشن کی تھی. ہے ایسی کوئی بات؟ زیرو رول تھا، کوئی رول نہیں تھا. ان سے میں بالکل کانٹیکٹ میں نہیں ہوتا تھا، اور میں اس میں اگر رول تھا تو رفیق حریری صاحب جو لیبنان کے پریزیڈنٹ تھے ان کا رول تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا، وہ یہ کنوے مجھے کیا ڈیزائر، کراؤن پرنس عبداللہ کا ڈیزائر. قطر کا کوئی رول نہیں تھا. جو بھی باتیں ہیں دیکھیں، قطر کا رول ہمیں معلوم ہے اور ان کا رول ہمیں معلوم ہے. جن کی بات ہو رہی ہے پرنس کی، جو پہلے فارن منسٹر بھی تھے، یہ سیف الرحمان صاحب آپ جانتے ہیں، مشہور ہستی ہیں. ایک رحمان ملک ہیں، ایک سیف الرحمان ہیں. تو یہ دونوں مشہور ہستی ہیں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کے خلاف کیسز کرتے رہے ہیں، اور سارا جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے ان کے درمیان میں بٹوین پیپلز پارٹی پی ایم ایل این. سیف الرحمان صاحب قطر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بہت اچھے ریلیشن شپ ہیں ان سے. تمام ان کا بزنس کانٹیکٹس انہی کے تھرو ہوتے ہیں. یہ کون نہیں جانتا؟ ہر بچہ جانتا ہے. ایسے ہی صرف کورٹس ہی ہمارے نہیں جانتے انفارچونیٹلی. ان کو پروف چاہیے. وہی صرف ڈارک میں، اندھیرے میں ہے. پوری دنیا، ٹیکسی والے سے پوچھ لو، کسی بچے سے پوچھ لو، سب جانتے ہیں یہ بات. تو یہ جو جس کی بات ہو رہی ہے
ये बिल्कुल ये सारी किया कराया मंसूबा है। तो सैफुर रहमान बीच में बैठे हुए कर रहे हैं और इनके कांटेक्ट उनके साथ बहुत नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा इनके साथ कांटेक्ट हैं। मेरा कभी कांटेक्ट नहीं रहा इनसे। एक और चीज़ बताता हूँ मैं, चले क्यों इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि एक दफ़ा कतर में OIC कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहाँ इनका इरादा था कि वो इंडिया को मेंबर बनाया जाए OIC का। उस पे मैंने थ्रेटन किया था कि मैं चला जाऊंगा, मैं उठकर यहाँ से अपनी डेलीगेशन लेकर पाकिस्तान चला जाऊंगा, ये कभी नहीं होगा कि इंडिया OIC का मेंबर बने। तो ये मेरी तो इनके साथ थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो ये कोई हो ही नहीं सकता कि इनका कोई रोल था उसमें। अच्छा जनरल साहब, आप कह तो रहे हैं कि रोल नहीं था, लेकिन 12 अक्टूबर के बाद जैसे ही हुकूमत ख़त्म की थी आपने जनाब नवाज शरीफ की और उस वक्त की हुकूमत का तख्ता पलटा था, उसके 6 हफ्ते के बाद नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन पर हाईजैकिंग का केस साहब बना रहे थे और वो कराची की लांडी जेल में मुंतकिल कर दिए गए थे। लेकिन सिर्फ 6 हफ्ते के अंदर यही जो प्रिंस हैं जिनका कि एफिडेविट हल्फनामा शरीफ खानदान ने पेश किया, ये नवंबर के पहले हफ्ते में पाकिस्तान तशरीफ लाए और फौरी तौर पे ये लांडी जेल पहुंचाए गए जहां इन्होंने जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात की। और ये गैर मामूली सर्कमस्टांसेस हैं क्योंकि सिर्फ 6 हफ्ते हुए थे उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टे हुए और हमाद बिन जासिम अल सानी को लांडी जेल में जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात की फौरी तौर पे आपने इजाजत दे दी थी। तो आप इनके किरदार के, आप कह तो रहे हैं इनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन ये तो अपनी जगह बुनियादी हकीकत है ना। देखें, ये मुझे बिल्कुल ये चीज़ें, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसी मैं बिल्कुल ना याद रखता हूँ, मैं इनमें डील करता हूँ और ना मैं करता था उस ज़माने में कि जी कौन मिलने जा रहा है उनसे, किसको मिलने दिया जाए, किसको ना मिलने दिया जाए। आई एम नॉट अ स्मॉल मैन, मैं इन छोटी छोटी चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। तो ये जो मुझे याद भी नहीं है, मुझे याद तक नहीं है कि लांडी गए होंगे, आए होंगे, इन्होंने पूछा होगा कि वो मिलना चाहते हैं, आफ्टर ऑल फॉरेन मिनिस्टर हैं, और उधर रेलिवेंट क्वार्टर्स, इवन चीफ ऑफ स्टाफ मेरा जो अगर है, अगर वो इन्वॉल्व हुए, उनसे उन्होंने कह दिया होगा मिलने दें, मेरे से पूछा तक नहीं होगा। तो गोया कि नवाज शरीफ साहब उनका खानदान जो गया, आप फरमा रहे हैं कि उसमें शाह अब्दुल्ला का रोल था, उसमें साद हरीरी साहब का रोल था जो कि अब कुछ अरसे कबल लबनान के वजीर आजम बने। कतर का उसमें कोई किरदार नहीं था। देखे रोल, देखो कामरान, रोल जब होता है जब एक शख्स का किसी से कांटेक्ट ना हो। आपको पता है कि ये क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला मुझे अपने छोटे भाई की तरह समझते थे, ठीक है ना, तो क्यों कोई रोल होगा बीच में। और मेरे से उन्होंने डायरेक्टली बात की भाई, और बात क्योंकि डायरेक्टली की, लेकिन इतनी क्लियरली नहीं बताई थी कि आप यहाँ भेज दें, तो मैंने लिफ्ट ही नहीं दी। मैंने कहा जी मैं देख रहा हूँ। और उसके बाद मुझे रफीक हरीरी साहब ने कहा कि वो थोड़ा सा माइंड किया उन्होंने, तुम आप मिलने गए हो और उन्होंने जो कहा था वो हुआ नहीं है अभी तक। तो मैंने पूछा कि क्या नहीं हुआ, तो मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में था बाबा, ये किधर बीच में आ गए ये करने वाले, उनका मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट था। अच्छा, एक और चीज़, आप की हुकूमत ने सबसे पहले जो इल्ज़ामात अब सामने आ रहे हैं शरीफ खानदान पे या उस वक्त की नवाज शरीफ की हुकूमत पे, उनके करीबी लोगों पे मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के पैसे और यहाँ से जायदादों को, असासों को बनाना और गैर मुल्क मुंतकिल करना, आपकी हुकूमत ने उसकी भरपूर तहकीकात की थी और आपने नैब बनाई थी और उसने फिर ये तहकीकात शुरू की थी। इसी में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के हवाले से ये बात सामने आई थी कि आपकी नैब के सामने उन्होंने मुबैना तौर पे एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भरपूर अंदाज से बड़ा एक्सटेंसिव डिटेल्स दी थी मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। डार साहब कहते हैं कि ये जोर से, धमकी से, धौंस से उनसे ये बयान हासिल किया गया था। इस बयान के हवाले से और इस तहकीकात के हवाले से आपकी हुकूमत की क्या मालूमात आपके पास थी और क्यों आपने उसको एक तरफ रख दिया जब कि जनाब नवाज शरीफ को और उनके ख़ानदान को बाहर जाने की इजाज़त दी गई, ख़ास तौर पे ये डार साहब के बयान के बावजूद, अगर आपको यकीन था कि ये सही है? हाँ, ये अब देखे ना, इसका मतलब पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रूव नहीं हो सकती है, जो मौका है वो है। उन्होंने लिख कर दिया है जी, मनी लॉन्ड्रिंग लिख कर दिया हुआ है, साइन करके दिया हुआ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही थी, कोई उनके साथ किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की, फैक्ट है वो, इट इज़ ए रियलिटी। अब आकर जब टाइम इतना सालों गुजर गए, अब कह रहे हैं जी मैंने ज़बरदस्ती दिया था और वो कोर्ट्स जो है मान जाए उनकी बात। भाई ये है, ये पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम यही है।
تو جج صاحب یہی پاکستان کے سسٹم میں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ثبوت تھا، انہوں نے لکھ کے دیا منی لانڈرنگ کی، اور سب انہوں نے بتایا کہ مبینہ طور پہ نواز شریف صاحب نے بڑی میسو منی لانڈرنگ کی، مگر اس کے باوجود ان کو جانے دیا گیا اور وہ پھر آپ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ ملک سے چلے جائے. کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ باتیں تو تھی مگر ثبوت نہیں تھا آپ کے پاس کوئی جس کی بنیاد پہ آپ ان کو سزا دلا سکتے ہیں؟ پھر وہی کامران، یہ میں چیزیں نہ میں اس میں انوالو تھا، نہ میں ان میں باریکیوں میں گھستا تھا. میں نے بالکل ہر چیز جو بھی انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے فیئر اینڈ بالکل ایبسولوٹلی ابو بورڈ جو کرنا ہے کریں. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں کنٹرول کر، جو یہ کرتے ہیں، یہ جس طریقے سے یہ کرتے ہیں وہ اصل میں سمجھتے ہیں ہر آدمی ایسے ہی. میں گورننس کر رہا تھا. I was too involved, too busy کہ میں ان چھوٹی پیٹی چیزوں میں پڑھوں. نیب ہے وہ کر رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر کیس جو مین تھا وہ تو میرے جہاز کی ہائی جیکنگ تھی جس میں 300 لوگوں کو انہوں نے ان کی زندگی کو انڈینجر کر دیا ہوا تھا اور وہ کریش ہو سکتا تھا. وہ تھی مین ایشو، تو وہ تھا. میں تو اس میں بودرڈ تھا کہ ان لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. اور یہ منی لانڈرنگ وغیرہ اور یہ وہ ان کی پراپرٹی اور یہ وہ، اس میں پڑا ہوا نہیں تھا. یہ سارا نیب کر رہا تھا، یس انڈیڈ، اور وہ اپنے لیول پہ کر رہے تھے. نہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا ہاں جی مجھے آ کر بریفنگ دو ذرا کہاں تک پہنچ گئے ہو. میں نے یہ تک کبھی ان سے نہیں کیا. اچھا جل صاحب، ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور آئی ہوپ یو وونٹ مائنڈ. آپ نے کچھ عرصے قبل کہا کہ سعودی عرب کے شاہ عبداللہ سابق فرما روا آپ پہ بڑے مہربان تھے، اور جو آپ کے لنڈن کے سینٹرل لنڈن کے اپارٹمنٹس ہیں یہ دراصل انہوں نے آپ کو دلوائے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے لیے انہوں نے بینک اکاؤنٹ بھی کھولا اور آپ کو اس میں ظاہر رقوم بھی فراہم کی. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ 10 سال پاکستان کے صدر رہے، 9 سال آرمی چیف رہے، آپ کو آرمی نے اور آپ کی ان تمام پوزیشنز کی وجہ سے بے پناہ مراد دی ہیں، اربوں روپے کی آپ کے پاس جائیداد ہے پاکستان میں. آپ کے لیے مناسب تھا کہ آپ کسی غیر ملکی سربراہ سے، گو کہ اس وقت آپ حکومت کی پوزیشن میں نہیں تھے، آپ اس قسم کی براہ راست منفعت حاصل کرتے، ان سے رقوم حاصل کرتے، اپنے لیے لنڈن میں اتنے پرتعیش فلیٹ خریدتے؟ آپ کے خیال میں یہ مناسب عمل کیا آپ نے؟ ہاں یہ بالکل، یہ کامران جب آدمی پہ پڑتی ہے نا تو پھر بات اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آرمی مراد بہت دیتی ہے. بالکل گھر اسلام آباد میں میں کمفرٹیبل تھا، پاکستان میں بالکل کمفرٹیبل تھا. میں نے میرے پاس ایک گھر اسلام آباد میں ہے، ایک وہاں کراچی میں ہے نا. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں جب میں باہر آیا تھا میرے پاس ایک اینٹ برابر پراپرٹی نہیں تھی اور میرے پاس $1 کا اکاؤنٹ نہیں تھا. مطلب دیٹ از دا پروف میری آنیسٹی اور کرپشن فری گورنمنٹ کا. اگر ہوتا تو باہر ہوتا. نہ پاکستان کے اندر کی آپ بات کریں، وہ ساری پراپرٹی اگر میں بیچ دیتا نا ساری، اس سے اس گھر کے پیسے نہ ملتے. ٹھیک ہے نا. تو کامران آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ وہاں کی پراپرٹی ادھر، وہ وہاں لک ایٹ دا ویلیو آف اے روپی. یہاں کی باتیں وہ پاؤنڈ، وہ جب لنڈن میں اگر آپ نے چھوٹا سا فلیٹ بھی خریدنا ہے وہ 1.5 ملین 2 ملین پاؤنڈ کا ہے، تو وہ 2 ملین پاؤنڈ جو ہے ابھی 25 کروڑ روپیہ ہے. تو کیا کہاں کی یہ کمپیریزن ہے؟ اس وقت یہ تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا، اسی لیے میں بریگیڈیئر نیاز کے گھر میں رہا ہوں اور وہاں وہ میں ان سے کوئی مانگنے نہیں گیا ہوں. بالکل میں تو عمرہ کرنے گیا تھا جدھر انہوں نے مجھے ٹکٹ وغیرہ بھیجے، ایمبیسڈر کو کہا، میری بکنگ وغیرہ انہوں نے کروا دی. میرے 6 لوگ میرے ساتھ گئے تھے. واپسی پہ انہوں نے اپنا جہاز مجھے دیا نا. اور دوسرا یہ جو جہاں تک پیسے کا تعلق ہے، کیونکہ بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں میرے سے کہاں سے آپ کے پاس پیسے آئے، یہ گھر کہاں، وہ گھر کہاں. اس پہ میں نے بتا دیا نا. انہوں نے کوئی اس گھر کے لیے پیسے نہیں، انہوں نے ایک اماؤنٹ میرے بینک میں جمع کر دیا جو 2009 میں نومبر میں ہوا ہے. یہ ڈیٹ بھی اور ادھر بینک اکاؤنٹ بھی ابھی بھی وہ بند نہیں ہوا بھائی. بائی دا وے بینک اکاؤنٹ وہاں ابھی بھی ہے وہ بینک اکاؤنٹ. اٹ از نومبر 2009. مجھ سے جو تعلق ہونا چاہیے کسی کا وہ یہ کہ میں 9 سال 10 سال پاکستان میں رہا ہوں. ایک پیسہ مجھے بتا دیں میرا کہیں بھی کوئی پراپرٹی، کوئی اکاؤنٹ میرے پوری دنیا میں کوئی بتا دے مجھے. کچھ بھی نہیں ہے.
تو یہ بات تھی نہ. جہاں تک آپ کے مناسب تھا یا نہیں تھا, میں جب باہر رہ رہا ہوں بریگیڈیئر نیاز کے گھر میں, نہ میرے پاس پراپرٹی, نہ گھر, نہ اکاؤنٹ, اور اگر میں پاکستان کی پوری پراپرٹی بیچ دوں تو اس سے شاید ایک فلیٹ مجھے مل جائے چھوٹا. تو اس صورتحال میں انہوں نے دیا. میرے خیال میں وہ میرے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. آئی ایکسیپٹڈ اٹ. جنرل صاحب بالکل صحیح ہے, جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ لیکن جنرل صاحب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی تمام اپنی جائیداد بیچ دیتے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی جائیداد نہیں ہے. یہ آپ کو ظاہر ہے کہ آرمی سے ایز اپنی پوزیشنز کی وجہ سے جو چیزیں ملی ہیں, یہ سب پاکستان میں بھی ان کی جو اس وقت کی ویلیوز ہیں وہ ملٹی بلین میں ہیں, مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہیں زیادہ ہے وہ مالیت جس سے کہ لندن کا فلیٹ ہے آپ نے خریدا اس رقم سے جو شاہ عبداللہ نے آپ کو دی. جنرل صاحب اس کے علاوہ دبئی میں بھی آپ جہاں پر رہائش پذیر ہیں, اور اس کے علاوہ اخبارات میں وہ ایک پینٹ ہاؤس ہے, ظاہر ہے کہ بہت پرتعیش پینٹ ہاؤس ہے دبئی کے, آپ ڈاؤن ٹاؤن میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلیں اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں, اس کی بڑی ایکسٹینسو ڈیٹیلز سامنے آ چکی ہیں. تو یہ کیا یہ یو اے ای کی جو رائل فیملی ہے وہ بھی آپ کو لک آفٹر کرتی رہی اس زمانے میں؟ دیکھیں میں ڈیٹیلز میں بالکل نہیں جانا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کے ساتھ یہ جو میڈیا میں جب بات ہوتی ہے اچھال کے اس کے مروڑ تروڑ کے پتہ نہیں کیا ہزار باتیں نکالتے ہیں. مجھے کوئی کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا میرے اکاؤنٹس وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیل میرے سے پوچھے. مجھے کرپشن کی بات بتا دیں, میں اس کو ایکسپلین کروں گا. میں نے ایکسپلین کر دیا. 10 سال میں ایک پیسے کی کرپشن مجھے پروو کر دیں, 10 سال میں میرا باہر اکاؤنٹ کوئی پروو کر دے, میں اس کے جواب دے ہوں. باقی جہاں تک اس کے بعد 2009 میرے باہر آنے کے بعد جو کچھ بھی ہوا, جو کچھ بھی میں نے کمایا, میں اس کے بارے میں دیٹ از کانفیڈینشیل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس. یہ جو اکاؤنٹس بہت سے آئے ہیں, اکاؤنٹ نمبرز بھی دے رہے ہیں, ان میں سے 90% فیک ہیں اور غلط ہیں, 10% صحیح بھی ہیں. تو وہ میرے اکاؤنٹ ہیں, میں نے بتایا ہے, میں نے لیکچرز بھی دیے ہیں. میں ان لوگوں جیسا جاہل آدمی نہیں ہوں. میں لیکچر دیتا ہوں تو آن دا ایوریج 125 اور 1.25 لاکھ یا $1.5 45 منٹ کے لیکچر پہ میں کماتا تھا. یہ بھی آپ پوچھ لیں, ہیری واکر ایجنسی سے جا کر پوچھ لیں. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اور میں نے کوئی 3-4 درجن لیکچرز دیے ہوں گے, آل اوور دا ورلڈ میں نے لیکچرز دیے ہیں. تو یہ ابھی کہ جی پیسے کہاں سے آئے, بھائی ادھر سے پیسے آئے, تو اس کی ڈیٹیل میں بیٹھوں جی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آئے یا میرے سامنے, میں اس کو ایکسپلین کروں ہر چیز. بالکل کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر کوئی کرپشن سے تعلق ہے بالکل میں جواب دوں گا اس کا. کرپشن سے تعلق نہیں ہے. میری کمائی 2009 میرے خون پسینے کی کمائی ہے, میں اس کی کسی کو جواب دینا. جل صاحب بالکل آپ جب آپ پرائیویٹ سٹیزن ہیں تو آپ کے تمام فائنینشیل ایشوز پرائیویٹ ہے. ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں, ایک پرائیویٹ سٹیزن اب ہیں آپ. اس سے پہلے آپ پاکستان کے صدر تھے, چیف آف آرمی سٹاف تھے. اس حوالے سے آج کی مناسبت سے بات کی جا رہی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کسی صورت سے بھی مناسب ہے کسی بھی ملک کے سربراہ, جو ایسے لوگوں کو جو کہ حکمراں رہے ہیں, جو کہ امپورٹنٹ ترین فوجی اسائنمنٹس پہ رہے ہیں, جو کہ پوری قوم کی نسبتوں کے مالک رہے ہیں, ان کے اتنی بھرپور قسم کے ذاتی تعلقات غیر ملکی سربراہان سے, چاہے بادشاہ ہوں چاہے دوسرے ملکوں کی حکومتوں کے اہم لوگ ہوں, ان کے ساتھ اتنے زیادہ خصوصی تعلقات, ایک عام شہری کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ کہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں تھا جب آپ ان پوزیشن پہ تھے جہاں پر کہ آپ انفلوئنس کر سکتے تھے پالیسیز کو, اسٹریٹجی کو, فورن ایشوز کو. اس وقت کہیں آپ پہ اثر تو نہیں تھا ان غیر ملکی بادشاہوں کا یا ان غیر ملکی قوتوں کا یا ملکوں کا. تو یہ کسی بھی دنیا کے ملک کے لیے یا اس کے حکمرانوں کے لیے, چاہے وہ سابق حکمرانوں ہوں, اس قسم کے عوامل, چاہے وہ آپ کے ہوں چاہے وہ شریف خاندان کے ہوں, اور درجنوں دوسرے ہمارے ذمہ داران ہیں سرکاری جو رہے ہیں اور جو کہ حکمران رہے ہیں جن کے اس قسم کے تعلقات ہیں,
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ میرے خیال میں رولز ریگولیشنز پاکستان کے کانڈکٹ آف لیڈرز وغیرہ گفٹس ایکسیپٹ کرنے کے سلسلے میں یہ سارے رولز ریگولیشنز ہیں، بالکل ڈیٹیل میں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جہاں تک کہ انٹرفیئرنس آف فورن گورنمنٹس یا فورن لیڈرز، ان کا یہ کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہے. از دس ریئلی یہ آپ کی ساورنٹی جو ہے، ملک کی ساورنٹی اور ملک کی آنر اور ڈگنیٹی، اس سے کوئی تعلق رکھ رہا ہے، اس کو ٹھیس پہنچا رہا ہے، پھر تو کوئی بات ہے. اگر یہ نہیں ٹھیس پہنچا رہا ہے تو یہ تو ہے، ریلیشن شپس ہیں، ملکوں کی ریلیشن شپس ہیں، لیڈرز کی ریلیشن شپس ہوتی ہیں، تو یہ ایسے ہوتا ہے. لیکن آپ جو کمپیرزن جو اب ہو رہا ہے یہ تو بالکل چیزی اور ہے. سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، ایک بہت سیریس پیناما لیکس کا کیس چل رہا ہے، اور اس کے درمیان میں گھس کے اس کو سیبوٹاج کرنا، یہ تو چیز ہی الگ ہے. یہ تو میری نظر میں کورٹس شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. ہو دی ہیل از دس؟ یہ اس طریقے کی ایک دم سے یہ اب تک سوئے ہوئے تھے 10 سال سے، ایک دم سے جاگ گئے کہ یہ ہو گیا. تو یہ چیزیں الٹیریئر موٹیو سے جو ہو رہی ہیں وہ اور ہیں. باقی یہ جینوئن اگر کوئی گڈ انٹینشن، ویل انٹینشن انٹرفیئرنس ہے وہ ہوتی ہے. ریلیشن شپس ہیں، کوئی ویکیوم میں ہم نہیں رہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ہمارے ساتھ تھے، اور آج کے اہم ترین سوالات ہم جنرل صاحب سے پوچھ رہے تھے. مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے قائدین کی کیا حد سے زیادہ ذاتی تعلقات ہو جاتے ہیں بادشاہوں سے، غیر ملکی حکمرانوں سے، اور پاکستانی قوم کے من حیث جو مفادات ہوتے ہیں کیا کبھی ان پر آنچ آ جاتی ہے، یا ان کی ترجمانی نہیں ہوتی، یا ان کی آواز نہیں بنتی. بارہا یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے جب بھی پاکستانیوں پہ کہیں مصیبت آ رہی ہوتی ہے، کہیں تکلیف آ رہی ہوتی ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو ان کے قائدین سے، ان بادشاہوں سے تو بہت ہی قریبی اور بھائیوں سے زیادہ تعلقات ہیں، تو ہماری قوم کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے. اب سے تھوڑے عرصے کی بات ہے، ابھی بہت ہی تازہ ترین بات ہے، سعودی عرب میں موجود ہزاروں پاکستانیوں پہ آفت آ گئی تھی. ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، مہینوں سے ان کی تنخواہیں نہیں ملی، وہ فاقوں میں تھے مگر ان کی مدد نہ ہو سکی. وہ چیختے رہ گئے، وہ چلاتے رہ گئے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا. اس طرح ہمارے یہ دیکھو، یہ اس کو خود دیکھو یار، اس میں کتنے 8-10 آلو ہیں، اور یہ آدمی دیکھ لو، یہ 8-10 آلو کس کس کو پورے کریں گے. پھر دیکھ لو یہ ایک پتی کا ڈبہ ہے، اب دیکھ لو ادھر آدمی کو دیکھو یار. کم از کم میں اب کیا بولوں یار، بس زیادہ کچھ نہیں بولوں گا کہ سوچو، ہمیں یہ بیکاری مت بناؤ، یہ ہمارے وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ مت ڈالو پلیز. جو اصل مدد ہے ہمیں یہاں سے نکالا جائے. یہ ہمارے ایمبیسی والے بھی بھائی آئے ہیں، ان کی تو ریکویسٹ ہے کہ یہ سامان لے لو، واپس لے کے کیا کریں گے. سب لوگ سخت مصیبت میں ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. اب یوں سمجھ لو کہ ہمیں قیدی کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے 6-6 مہینے سے اقامے نہیں ہیں، ہماری 6-6 مہینوں کے سیلری نہیں ہے. جو لوگ خروج پہ جانا چاہتے ہیں ان کا خروج پہ نہیں بھیجا جا رہا ہے. میرا دخول خروج بھی ختم ہو گیا. اقامہ بھی 5 مہینے میں نے پہلا ریزن دیا تھا اور منظور کرایا تھا کمپنی نے، وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی کھانے کا پیسہ بھی اسی طرح یعنی حالات ہے، اور پانی بھی یہ 2-3 دن پانی بھی بند کرایا. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم کو 13 سال ہو گئے ادھر کام کرتے ہوئے. آج نیا ڈرامہ بناتے ہیں. ابھی تو انہوں نے جیل بند کر دیا ہے اور ہم باہر بھی نہیں جا سکتے. باہر جاتے تو پولیس پکڑتی ہے. بہت زیادہ پریشان ہے، نہ کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے، نہ پینے کے لیے مل رہا ہے. ہم اس طرح جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں. گزشتہ ہفتے جب پوری قوم دراصل پاناما کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت کے حوالے سے بالکل محف تھی، ایک بہت اہم قانون سازی پاکستان میں ہوئی ہے اور اس کے لیے راتوں رات صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا. گزشتہ جمعے کی شب کو صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جس کے ذریعے پاکستان کے کمپنیز آرڈیننس میں ایک بڑی ترمیم لائی گئی ہے. اور یہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے جو ترمیم لائی گئی ہے اس کا تعلق اس ماحول سے جو کہ اس وقت ہے جس میں آف شور کمپنیز پر مکمل فوکس نظر آتا ہے. اب حکومت پاکستان نے یہ حق حاصل کر لیا ہے کہ پاکستان میں موجود آف شور کمپنیز، غیر ملکی کمپنیز جو کہ پاکستان میں کاروبار کرتی
چلاتی ہیں, کمپنیز رن کرتی ہیں, وہ ان کے ڈائریکٹرز اور ان کے دراصل جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ بینیفیشل اونر, جو کہ آپ نے نام بارہا سنا ہوگا پاناما پیپرز کے حوالے سے اور نیسکول اور نیلسن کمپنی کے حوالے سے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ دراصل اس کی بینیفیشل اونر جو تھی وہ محترمہ مریم نواز شریف تھی, اور جبکہ محترمہ مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر نہیں تھی, وہ صرف ٹرسٹی تھی. وہ بینیفیشل اونر اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ دراصل وہ مالک ہوتا ہے اس کمپنی کا. حکومت پاکستان کے پاس پہلے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی آف شور کمپنی کے بینیفیشل اونر کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے, نہ وہ کمپنی جو کہ پاکستان میں موجود ہے, نہ ہی وہ کمپنی جو پاکستان میں ہے اور اس کے اندر سرمایہ کاری باہر کے کسی ڈائریکٹرز کے ذریعے ہوئی ہے یا آف شور کمپنی کے ذریعے ہوئی ہے. حکومت کے پاس یہ یا سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پوچھے کہ اس کمپنی کا بینیفیشل اونر کون ہے. اب حکومت نے یہ حق حاصل کر لیا ہے اور اس کے ذریعے حکومت کہتی ہے کہ اس نے یہ معاملہ اب فریز کر دیا ہے, اب اس چیز کی گنجائش ختم کر دی ہے جو بڑی تعداد میں پاکستان میں موجود ہے. خیال یہ ہے, کہا جاتا ہے کہ اکثر پاکستانی کمپنیز کے اندر موجود فورن ڈائریکٹرز جو ہیں وہ دراصل موجودہ اسپانسر کی ہی دوسری شکل ہیں. وہ باہر سے ان ڈائریکٹرز کو لے کے آتے ہیں ایک آف شور کمپنی بنا کے, اور پھر اس طرح سے یہ منافع کی ایک تقسیم ہو جاتی ہے اور منافع کا ایک حصہ باہر چلا جاتا ہے, لیکن اسپانسر ایک ہی رہتا ہے. لیکن اب کیونکہ حکومت نے اختیار حاصل کر لیا ہے کہ وہ فورن ڈائریکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ تمہارا بینیفیشل اونر کون ہے, اور اس طرح سے یہ اصل اونر بے نقاب ہو جائے گا, اس نے کھلبلی مچا دی ہے پاکستان کی تمام ایسی کمپنیز میں جہاں پر یہ صورتحال موجود ہے. سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن نے پہلے ہی نوٹسز بھیج دیے ہیں, کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 70,000 نوٹسز بھیجے ہیں. فوری طور پہ بتاؤ کہ تمہاری کمپنیز کا, آف شور کمپنیز کا اصل مالک کون ہے. اس کھلبلی کی صورتحال, اس نئی صورتحال پر جو کہ بہرحال پاکستان کے موجودہ ماحول کے لحاظ سے, پاکستان میں ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے, کارپوریٹ ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے بہت ہی مناسب عمل ہے. اس پر ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں. خصوصی رپورٹ ہمارے نمائندے شیراز احمد نے ترتیب دی. دیر آئے درست آئے, حکومت نے کمپنیوں کے لیے نیا قانون کمپنیز آرڈیننس 2016 کو 32 سال پرانے کمپنیز آرڈیننس 1984 کی جگہ نافذ کر دیا ہے. کمپنی لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے اور کیسے آیا ہے, یہ ایسے سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں اس قانون کے تحت سرمایہ کار جواب دہ ہوں گے. آپ کو اسپیسیفک بتانا پڑے گا کہ XYZ کس سے انویسٹمنٹ یہ کی ہے, وہ انویسٹمنٹ بینکنگ چینل سے آ رہی ہے, اور اس کا پورا پتہ اور بایو ڈیٹا جو ہے وہ کمپنی انویسٹمنٹ کے لیے ضروری ہے, جو میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی ایک بڑا اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا, کیونکہ پہلے یہ سب بے نامی انویسٹمنٹ جو ہیں وہ ہوتی تھیں, اور اس سے جو انویسٹمنٹ آئے گی جو جینوئنلی بزنس میں جائے گی, انڈسٹری میں جائے گی, اور اس سے بہتر فروغ ہوگا. ٹیکس ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کمپنی یا کمپنی کے ڈائریکٹر نے بیرون ملک سرمایہ کاری کی ہے تو وہ شخص یا فرد SECP کو اس سرمایہ کاری کا احوال بتانے کا بھی پابند ہوگا. ایک نیا سیکشن لایا 452, سیکشن 452, جس کے تحت کمپنیز گلوبل رجسٹرار آف بینیفیشل اونرشپس آپ نے دکھانی ہے. اس میں ہے یہ کہ اگر کوئی پاکستانی کمپنی کوئی بھی باہر کی کمپنی میں پیسے اگر انویسٹ کیا ہے, یا کوئی ایسا انڈیویجول ڈائریکٹر یا آفیسر اس کمپنی کا فورن کمپنی میں اگر انویسٹ کیا ہے تو وہ آپ کو دکھانا ہوگا, جس کے لیے انہوں نے نیا ایک فارم بھی نکال دیا ہے, اور اس کے اندر آپ کو یہ دکھانا ہوگا کہ آپ نے وہ انویسٹمنٹ کب کیا تھا اور کتنے سالوں سے آپ کے وہ انویسٹمنٹ ہے اس کے اندر. اس کی ریزن یہ, ابھی آپ نے لیٹسٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا پاناما لیکس اور بہاما لیکس, اور اب تو غالباً اور بھی لیکس آتے رہیں گے, اس چیز کو ٹیپ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. کمپنیز آرڈیننس 2016 سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ معیشت کو دستاویز کرنے کے ساتھ ٹیکس آمدن کو بڑھانے میں بھی مدد دے گا. ماہرین کہتے ہیں کہ قانون اچھا ہے, لیکن حکومت مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنائے. محض قانون کا ہونا ایک لازم نہیں ہے, اس کی انفورسمنٹ سب سے بڑی لازم و ملزوم حیثیت رکھتی ہے. اگر کمپنیز آرڈیننس بھی آیا اور اس کو انفورسمنٹ نہیں کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی کیپیسٹی کے حساب سے SECP کے ہو جائے گا, آپ کا انفورس ہو جائے گا, تو بالکل میں ببانگ و دہل کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھا قانون ثابت ہوگا. فراڈ, منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی صورت میں SECP کو کمپنیوں کے خلاف مشترکہ تحقیقات کرنے کے اختیارات بھی نئے قانون میں دے دیے گئے ہیں. صنعت کا
بہت اہم قانون سازی ہے اور اس کی عام طور پہ تحسین ہے، ایک ٹرانسپیرنسی کی جانب اچھا قدم اٹھایا ہے حکومت پاکستان نے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیکس ایشوز کے ممتاز پاکستان کے معروف لائر جناب محمود مانڈوی والا. بہت بہت شکریہ محمود مانڈوی والا صاحب. اچھی چیز ہے نا پاکستان کے لیے، پاکستان کے کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اتنی تہلکہ کیوں بچا ہوا ہے؟ ایک سنسنی سی ہے اس وقت کمپنیز میں، جیسے جیسے ایس سی سی ان سے سوال پوچھ رہا ہے. جی السلام علیکم کامران صاحب. یہ تو بہت ہی اویٹڈ لا تھا، جیسے آپ کی رپورٹ میں کہا ہے 32 ایئرز کے بعد یہ لا آیا ہے، اور ساری کانسنٹریشن انفارچونیٹلی وہ پیناما لیکس کی وجہ سے یہ بینیفیشل اونرشپ اور فارن اونرشپ آف کمپنیز کے اوپر چلی گئی ہے. اور اس کے جو دوسرے ایڈوانٹیجز ہیں لا کے، اس کی اب کوئی بات نہیں کر رہا، اور صرف جو بات چیت ہو رہی ہے کہ جو ڈیکلیریشن دینا جو اس وقت سارے شیئر ہولڈرز کو دینا پڑے گا، بہت جن کی کمپنیاں باہر ہیں اور جو باہر سے یہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں، ان کو اب ڈسکلوز کرنا پڑے گا ایس سی سی پی کو کہ ان کی اوریجنل اور بینیفیشل اونرشپ کہاں پہ لائے. تو مانڈوی والا صاحب، یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور سالڈ کام کیا ہے حکومت نے. اس آف شور کمپنی کے پورے جو ہنگامہ ہے اس حوالے سے ایک بھرپور اور ٹھوس کارروائی کی ہے، اور یہ احسن کام ہے. جی بالکل، بلکہ اس وقت تو میرے خیال سے جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اس وقت تو گورنمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا ہے کہ اس طرح کا لا لے کر آتے وہ، بٹ یہ لے کر آ گئے لا. اور پوری آپ دنیا میں بھی دیکھیں، اگر آپ کمپنی بنانے بھی جاتے ہیں تو آپ کو ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے کہ بینیفیشل اونر کون ہے اس کمپنی کا. تو یہ جس طرح سے ڈسکلوجر کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے، اس طرف ہمارا لا بھی گیا ہے. آئی تھنک اس کے اندر جو کرٹیسزم زیادہ آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ یہ کمپنی لا کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ٹیکس کا حصہ ہونا چاہیے تھا، یا اس میں جو پاورز ہیں ایس سی سی پی کو بہت زیادہ دیے گئے ہیں. لیکن جو اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، آئی تھنک وہ آؤٹ وے کرتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کو. اور آپ کے خیال میں اگر اس کو ٹیکس لا بنائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گرفت نہ ہو سکے ان کی، اور حکومت گرفت چاہتی ہے، ڈسکلوجر چاہتی ہے کہ آپ ڈسکلوز کر دیں کہ یہ آپ کے بینیفیشل اونر کون ہے جو آپ کی کمپنی میں، یہ آف شور کمپنی ہے اس کا. جی ہاں بالکل. فار ایگزامپل اگر میرے پاس کمپنی یہاں پر ہے تو مجھے یہ ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ میرے پاس باہر اگر میرے پاس شیئرز ہیں کسی کمپنی کے تو مجھے وہ یہاں پر ڈسکلوز کرنا پڑے گا. اور باہر سے کوئی انویسٹر اگر آتا ہے تو اس کو بھی اپنے پیچھے کوئی بھی اگر انہوں نے اپنی اونرشپ کو کسی طرح سے ہائیڈ کیا ہوا ہے یا کسی طرح سے ڈسکلوز نہیں کیا ہوا ہے تو وہ بینیفیشل اونرشپ کی بھی ایک پورا ڈسکلوجر. تو مانڈوی والا صاحب، یہاں پر ابھی بہت سارے چہرے بے نقاب ہونے والے ہیں ہماری صنعت کے، ہماری انڈسٹری کے بڑے بڑے جو بھرپور چہرے ہیں، ان کے اس حوالے سے کچھ ڈسکلوجرز آنے والے ہیں. اگر تو ڈسکلوجر صحیح معنوں میں ہے اور لوگ کر دیں گے ڈسکلوجر اس طرح کا، تو آئی تھنک کوئی فارم آف امیونٹی تو لانی پڑے گی اس کے اندر. ادروائز تو لوگ جو ہیں وہ فالس ڈیکلیریشن دیں گے اور اپنی جو ریئل پوزیشن ہے وہ سامنے کبھی نہیں آئے گی. بہت بہت شکریہ جناب محمود مانڈوی والا ہمارے ساتھ ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آج چمن بارڈر پہ، پاک افغان بارڈر پہ باقاعدہ پرچم کشائی ہوئی ہے. اس طرح سے ڈیورن لائن ڈے آج باقاعدہ بھرپور طریقے سے سرحد، پکی سرحد بن گئی ہے. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. واگا بارڈر پر، پاکستان اور بھارت کے واگا بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب ایک عوامی جوش و خروش کا بھرپور مظاہرہ ہوتی ہے، اور اس بارڈر پہ یہ 1959 سے تقریب جاری ہے. لیکن ایک اور اب مقام ہے جہاں پر اسی انداز کی اب پرچم کشائی تقریب ہوگی. آج پہلی بار عوامی سطح پر پاک چمن بارڈر کے باب دوستی پہ پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. اسی انداز کی تقریب جیسے پاکستان اور بھارت کے درمیان واگا بارڈر پر ہوتی ہے. پاک چمن بارڈر پہ پرچم کشائی عوامی غیر عوامی سطح پر، پرائیویٹ پرچم کشائی تو 1 ستمبر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن اب اس کو عوامی رخ دے دیا گیا ہے، اور اس طرح سے واگا والا منظر یہاں دیکھنے میں آتا ہے. اس کی سگنیفیکنس جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیورن لائن کا جو متنازعہ اسٹیٹس ہے اور افغانستان کی سلسلے میں جو پوزیشن ہے، اب اس قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ یہ پرچم کشائی کی تقریب اس حوالے سے اور عوامی سطح کی پرچم کشائی کی تقریب ہے، پاکستان کا واضح اعلان ہے کہ یہ مسلمہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس کا بھرپور اظہار اور اس کا
اس کا تاثر اس پرچم کشائی کی تقریب سے دیا جا رہا ہے جو کہ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطے کے امور کے ماہر پاکستان کے نامور سینئر صحافی جناب رحیم اللہ یوسفزئی. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب. آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ پہلے تو ہم نے پرچم کشائی باقاعدہ شروع کی 1 ستمبر کو چمن کے بارڈر پہ، اب اس کو باقاعدہ ہم نے عوامی شکل دے دی ہے واگا کے انداز سے. کچھ امپورٹنس ہے اس کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان کی حکومت کئی اقدامات کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ڈیورنڈ لائن یا جو پاک افغان بارڈر ہے، یہ جو ایشو ہے یہ افغانستان کے لیے تو ایشو ہے لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہے. آپ دیکھیں طورخم کے اوپر بارڈر مینجمنٹ ہوئی، وہاں پہ جھڑپ بھی ہوئی، افغان فوجوں نے فائرنگ بھی کی، پاکستان آرمی کا میجر شہید ہوا، لیکن پاکستان نے اس کام کو روکا نہیں اور بالآخر اس کو مکمل کیا. گیٹ بھی نصب ہو گیا اور بارڈر مینجمنٹ بھی ہو گئی. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 15 مزید مقامات کے اوپر بارڈر کے اوپر طورخم کی طرح بارڈر مینجمنٹ ہوگی اور ابھی وہاں پر جو افغان آتے ہیں وہ بغیر ویزے کے پاسپورٹ کے نہیں آ سکتے. حتیٰ کہ اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ طورخم کے اوپر جو پاکستانی قبائلی راہداری لے کر جاتے تھے افغانستان، اب ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اگلے مہینے یا جنوری میں وہاں پر بھی پاکستانیوں کو افغانستان جانے کے لیے افغانستان کا ویزا لینا پڑے گا. طورخم کے اوپر تو یہ کام ہو گیا ہے، چمن کے اوپر ابھی تک ویزے کی شرط نہیں ہے، لیکن پاکستان نے وہاں پہ جو نئی تعمیرات کی ہیں، باب دوستی کا گیٹ ہے اور اب جو یہاں پہ پرچم کشائی کی رسم ہو رہی ہے، یہ بھی اس طرح کا ایک اقدام ہے تاکہ یہ میسج جائے کہ یہ واقعی ایک بین الاقوامی بارڈر ہے، پاکستان اپنے بارڈر کی حفاظت کرے گا. رحیم اللہ صاحب، اس کے ساتھ یہ بھی پیغام ہے افغانستان کی حکومت جو کہ اب پاکستان کے ساتھ ایک بہت ہی مشکل اور نیگیٹو اس کے خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں، کہ پاکستان کا پیغام ہے کہ وہ کنسیشنز، وہ تمام جو اس کی وجہ سے جو آپ کو کنسیشنز ملتے تھے وہ اب ختم. اب یہ دو ملکوں کے درمیان جیسے تعلقات ہوتے ہیں ویسے ہوں گے اور خاص طور پہ آمد و رفت کے معاملات اور ایک ملک سے دوسرے ملک کے جانے کے معاملات، یہ انٹرنیشنل بارڈر ہوگا اور پاکستان اس کو امپلیمنٹ کرے گا. ہاں، میرے خیال میں یہی پیغام ہے اور یہ مختلف ذریعے مختلف طریقوں سے دیا جا رہا ہے. تو ابھی اگر ویزے کی شرط ہوگی طورخم کے اوپر تو بالآخر چمن کے اوپر یا جو باقی راستے ہیں وہاں پر بھی یہ شرط نافذ ہو جائے گی. تجارت میں کمی آئی ہے، آمد و رفت میں کمی آئی ہے، لیکن پاکستان سیکیورٹی کی خاطر یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے قبائلی ہیں یا جو تاجر ہیں ان کو نقصان ہو رہا ہے، کچھ لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا پاکستان کی سالمیت کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آج کل تعلقات بڑے خراب ہیں، بھارت کا بڑا اثر ہے افغانستان میں اور پاکستان چاہتا ہے کہ اپنی بارڈر کو محفوظ کرے. لیکن جو ہم نے ابھی پرچم کشائی کی رسم شروع کر دی ہے چمن کے اوپر، تو عین ممکن ہے کہ افغانستان بھی ایسا ہی کرے، تو پھر وہی منظر ہوگا جو واگا میں ہوتا ہے. میرے خیال میں دونوں طرف پھر یہ پریڈ ہوگی، یہ مارچ ہوگا اور اس سے میرے خیال میں تعلقات جو کوئی بہتر نہیں ہوں گے، تعلقات مزید خراب ہوں گے. بہت بہت شکریہ جناب رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.